अलीना उदास सी लोहे की कुर्सी पर बैठी वीरान नज़रों से सामने खुली फिजा को तक रही थी। तभी अचानक आसपास का माहौल बदलने लगा। दूर आसमान पर गहरे स्याह बादल नमूदार हुए और थोड़ी ही देर में मौसलाधार बारिश बरसने लगी। वो अपनी जगह से ना उठी, बल्कि वहीं बैठे बैठे बारिश की तेज़ बूंदों में भीगने लगी। इतने दिनों के दम घुटने के वाले हिसार और खौफ के बाद पानी की ठंडी बूंदों का जिस्म को छूना उसे अजीब सी आज़ादी और बेसाख्ता खुशी का एहसास दे रहा था। इसी असना में हवेली का मरकज़ी गेट खुला और शहराम की सियाह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से उतरते ही उसकी नज़र लॉन में बारिश के बीच भीगती अलीना पर पड़ी। शहराम के कदम वहीं जम गए। उसने दूर खड़े गार्ड्स को हाथ के इशारे से पीछे हटने का हुक्म दिया और खुद आहिस्ता आहिस्ता कदम बकदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। अलीना अपने दोनों हाथ फैलाए आंखें बंद किए बारिश को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घूम रही थी। अचानक वो रुकी और उसे ज़ोरदार छींक आई। छींक मारकर जैसी वो मुड़ी, अपने बिल्कुल करीब शहराम को देखकर उसके हवास उड़ गए। शहराम अपनी गहरी बोझल और नादीदा जज्बात से लबरेज नज़रों से बिला शिरकत गैर सिर्फ उसे तके जा रहा था। अलीना बुरी तरह सटपटा गई और घबरा कर मुड़ने ही लगी थी कि शहराम ने एक कदम आगे बढ़कर उसकी भीगी हुई नाजुक कलाई को दबोचा और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। अलीना की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। दोनों के दरमियान का फासला इस कदर ख़त्म हो चुका था कि शहराम की तपती हुई गर्म सांसें अलीना को अपने चेहरे पर वाज़ेह महसूस हो रही थीं। शहराम ने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपनी शहादत की उंगली से अलीना की पेशानी पर चिपके भीगे बालों को इंतहाई आहिस्तगी से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया। इस लम्स और इतनी कुर्बत पर अलीना का पूरा वजूद कांप उठा। उसने मुकम्मल ताकत के साथ शहराम के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? कैसी हरकतें करें आप? अलीना ने अपने माथे पर गुस्से और नागवारी के बल लिए चीखते हुए कहा। उसके पूरे वजूद में खौफ के साथ साथ शदीद इश्ताल फैल चुका था। मुझे तो आप पहले दिन से ही मशकूक लगते हैं और यही वजह है कि मैं एक सेकंड भी इस हवेली में नहीं रहना चाहती। उसके लहजे में सख्त नफरत और घबराहट घुली हुई थी। ये अल्फाज कहते ही वो अपने भीगे कपड़े संभालती हुई तेज़ी से अंदर की तरफ भाग गई। शहराम ने ज़ोर से अपनी आंखें मींच लीं। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा मसला और गहरी पशेमान सांस खारिज की। उसे अपनी इस गैर मुतवक्का और ख़ुद साख्ता हरकत पर शदीद अफसोस और शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था, जिसने अलीना के दिल में उसके खिलाफ शक को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया था। मुलाजमा कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर बोली, बीबी जी, खाना तैयार है। सर ने कहा है आप नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाएं। मुलाजमा के लहजे में हिचकिचाहट और मौदबानापन साफ जाहिर था, क्योंकि वो जानती थी कि अंदर मौजूद लड़की का मूड कितना ख़राब है। अलीना ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और बिना मुड़े खुरदरे अंदाज में जवाब दिया, मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में लॉन वाले वाक़े का गुबार था। थोड़ी देर बाद वही मुलाजमा हाथों में खाने की सजी हुई ट्रे उठाए दोबारा कमरे में दाखिल हुई और ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए मिन्नत भरे अंदाज में बोली, बीबी जी, आपने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। सर बहुत नाराज़ होंगे, प्लीज़ थोड़ा सा खा लें। मुलाजमा की आंखों में इल्तजा थी। वो हवेली के मालिक के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अलीना ने झटके से बैठकर ट्रे की तरफ देखा और सख्त ज़िच होकर चीखी, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, उठाओ इसे और जाओ यहाँ से। उसके लहजे की तेज़ी ने मुलाजमा को खौफ ज़दा कर दिया। वो डर कर पीछे हट गई। इसी असना में शहराम के कदमों की चाप सुनाई दी और वो कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र साइड टेबल पर रखी अछूती ट्रे पर डाली और फिर अलीना पर अपनी गहरी नज़र जमा दी। उसने मुलाजमा को जाने का इशारा किया और आगे बढ़ा। ये नखरे किस लिए दिखाए जा रहे हैं? खाना क्यों नहीं खाया जा रहा? शहराम की आवाज़ नहायत स्पॉट तोहकमाना सर्द थी, जैसे वो किसी ज़िद्दी बच्चे से बात कर रहा हो। अलीना ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफ़रत और बगावत के दिए जल रहे थे। आपसे मतलब? मैं खाऊं या भूखी मरूं? आप कौन होते हैं मुझ पर रोब झाड़ने वाले? वो अपने दोनों हाथ बांधे गुस्से से कांपती हुई बदतमीज़ी पर उतर आई थी। लॉन की शर्मिंदगी के बाद वो उसे ज़रा बराबर रियायत देने को तैयार ना थी। शहराम ने गहरा सांस लिया, अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश की और 2 कदम और करीब आया। देखो अलीना, ज़िद मत करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, चुपचाप खाना खा लो। उसके लहजे में इस बार ज़ब्त की गई नरमी और समझाने का अंदाज़ था, लेकिन आंखों का जलाल अब भी कायम था। अलीना ने तलखी से हंसकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया।
اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں، مجھے آپ کی دی ہوئی ایک ہمدردی بھی زہر لگتی ہے۔ اس نے الفاظ انتہائی حقارت اور کٹیلے انداز میں ادا کیے۔ شہرام نے ایک قدم آگے بڑھ کر علینا کا شانہ سختی سے دبوچ لیا۔ بہت ہو گئی تمہاری تمیز اور تہذیب سے ہٹ کر باتیں، اب ایک لفظ اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھاڑ سے کمرے کی خاموشی لرز اٹھی، آواز میں بلا کا غصہ، توہکم اور سختی تھی جس نے علینا کے وجود میں ایک لمحے کے لیے سنسنی دوڑا دی۔ علینا نے سہم کر اپنی آنکھیں پھیلا دیں، مگر شہرام نے اس کے شانے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ چپ چاپ یہ پورا کھانا ختم کرو، اگر تم نے پلیٹ کو ہاتھ نہ لگایا تو میں خود تمہارے حلق میں کھانا اتارنا اچھی طرح جانتا ہوں، سمجھی تم؟ یہ جملہ شہرام نے بالکل علینا کے قریب جھک کر چبا چبا کر ادا کیا۔ اس کے ان الفاظ میں ایسی حتمیت اور خوفناک سختی تھی کہ علینا کا سارا بغاوت ایک پل میں ڈھیر ہو گئی۔ علینا نے ضبط سے اپنے لب بھینچ لیے، آنکھوں میں جمع ہوتے گرم آنسوؤں کو روک کر خوف و بے بسی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ خاموشی سے سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ زین، تم گھر والوں سے ہمارے نکاح کی بات کب کرو گے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، ہمارا نکاح جلد از جلد ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ علینا نے فون کان سے لگائے کپ کپاتی آواز اور شدید اضطراب کے عالم میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف کا ملغوبہ تھا۔ وہ اس قید اور شہرام کی بڑھتی غربت سے ہر قیمت پر نجات چاہتی تھی۔ کیا مطلب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا؟ علینا، کیا بھائی تمہارا خیال نہیں رکھ رہے؟ کیا انہوں نے تمہیں پھر ڈانٹا ہے؟ زین نے دوسری طرف سے تشویش اور الجھن بھرے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، بس تمہارے بھائی، علینا نے بات شروع کی مگر پھر ایک دم رک گئی، اس کے لب سل گئے۔ وہ شہرام بارش والی حرکت کا ذکر زین سے کرنے سے ہچکچا گئی۔ زین، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ تم جلد از جلد ہمارے نکاح کی تیاری کرو اور اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ اس کے لہجے میں حتمیت، التجا اور زار و قطار رو دینے والی بے بسی گھلی ہوئی تھی، جیسے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تلاش کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے علینا، تم پریشان مت ہو، میں آج ہی گھر والوں سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی مہینے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ زین نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچ اور سنجیدگی میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ اس کے اضطراب کو محسوس کر کے معاملہ جلد نپٹانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ سچ زین؟ تھینک یو سو مچ۔ علینا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کے لہجے میں اچانک سکھ اطمینان اٹھا تھا، جیسے اس کی سانس میں سانس آئی ہو۔ علینا خوشی سے فون کاٹ کر جیسی کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی اور ہینڈل گھمایا تو سامنے ہی شہرام کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھا۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ علینا کی خوشی ایک لمحے میں غائب ہو گئی اور چہرے پر شدید ناگواری چھا گئی۔ آپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ علینا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے شدید شک اور حقارت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں شہرام کے لیے ناگواری صاف ظاہر تھی۔ مجھے تم دونوں کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بس تم سے ایک ضروری کام سے بات کرنے آ رہا تھا۔ جب تم فون پر بات کر رہی تھی تو میں نے اپنے قدم روک لیے کیونکہ بیچ میں ٹوکنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ شہرام نے بالکل اسپاٹ لہجے میں صفائی دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کسی جمی ہوئی برف کی مانند سخت تھے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ چھپ کر ہماری باتیں سن رہے تھے؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ علینا نے ایک قدم آگے بڑھ کر سخت اشتعال میں طنز کیا۔ شہرام خاموش رہا۔ اس کی نظریں علینا پر جم گئی لیکن چہرے پر کوئی جنبش نہ ہوئی۔ خیر، آپ کے جو بھی پراسرار ارادے ہیں، میں آپ پر یہ بات اچھی طرح واضح کر دوں کہ اسی مہینے زین اور میرا نکاح ہو رہا ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ علینا نے چہرہ اوپر اٹھایا اور یہ جملہ مکمل فتح اور جتاؤ والے انداز میں اس کے چہرے پر مارا۔ یہ کہتے ہی وہ شہرام کے برابر سے شانہ ٹکرا کر تیزی سے راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ شہرام اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے اپنے جڑے ہوئے لب اور آنکھیں سختی سے بھینچ لیں۔ اس کے ماتھے پر ابھرتی رگیں اور گرفت میں آئی مٹھیاں بتا رہی تھیں کہ علینا کے اس جتاؤ اور نکاح کی خبر نے اس کے اندر ایک خاموش طوفان برپا کر دیا تھا۔ ملازمہ نے گیسٹ روم کے کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ کو سر اپنے اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ علینا نے بستر پر بیٹھے ہوئے اپنے ماتھے پر بل ڈالے اور بیزاری سے پوچھا، کیوں؟ کیا کام ہے انہیں مجھ سے؟ اس کے لہجے میں شہرام کا نام سنتے ہی شدید ناگواری اور چڑ پیدا ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے جلدی سے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں صفائی دی، مجھے معلوم نہیں بی بی جی، لیکن سر کافی سنجیدہ ہیں اور کہہ رہے تھے کہ فوراً آپ کو بھیجا جائے۔ ملازمہ کا لہجہ جلد بازی اور خوف سے بھرا ہوا تھا، جیسے وہ دیر ہونے پر صاحب کا غصہ نہیں جھیل سکتی۔ علینا نے گہرا سانس لیا اور ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو جانے کا کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ،
मैं आ रही हूँ। آج تو میں اس کا دماغ اچھے سے درست کروں گی۔ کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو میرا باپ سمجھنے لگے ہیں، اور اب تو مجھے ان کے ارادے بھی فاسد لگ رہے ہیں۔ کوئی اپنی بھائی کی ہونے والی بیوی پر کیسے نظر رکھ سکتا ہے؟ علینا نے اپنے دل میں پالے شک اور غصے کے تحت اپنے ارادے مضبوط کیے اور شہرام کو ذلیل کرنے اور سچ اگلوانے کی نیت سے اسٹڈی روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسٹڈی روم کے آدھے کھلے دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا، اس کے سارے بولنے کے ارادے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جان سے مار دو اسے، پر مجھے میرا کام ہر حال میں چاہیے۔ شہرام نے فون کان سے لگائے پورے روم کو لرزا دینے والی خوفناک دھاڑ کے ساتھ یہ جملہ کہا اور فون اٹھا کر ڈیسک پر پٹخ دیا۔ اس کی آواز میں بلا کی درندگی اور صفاقی تھی۔ فون کاٹ کر جیسے ہی شہرام مڑا، اس کی نظریں دروازے پر کھڑی علینا پر پڑیں۔ علینا اپنی سانسیں روکے خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اسے ذلیل کرنے آئی تھی، شہرام کا یہ ہولناک روپ دیکھ کر خاموشی سے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہرام نے اپنے غصے کو قابو میں لاتے ہوئے ڈیسک کے گرد چکر کاٹا اور علینا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے بابا تم سے کسی بھی چیز کا ذکر کرتے تھے تو مجھے بتاؤ۔ کچھ تو ایسا ہوگا جو تمہارے بابا تمہیں جانے سے پہلے بتا کر گئے ہوں گے۔ شہرام کا لہجہ اس بار انتہائی گہرا، سنجیدہ اور دباؤ ڈالنے والا تھا۔ علینا نے خوف کے باوجود اپنے اندر کی ہمت جمع کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ مجھے بات صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کہ آپ آخر تلاش کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب تک آپ مجھے پوری بات واضح طور پر نہیں بتاتے، میں آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کے لہجے میں خوف کے ساتھ ساتھ ضد اور حتمیت گھلی ہوئی تھی۔ وہ اب مزید کسی پراسرار کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ شہرام کرسی کھینچ کر علینا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اپنی خونخوار نظروں سے اسے مسلسل گھورنے لگا۔ آپ کو اس طرح مجھے گھورنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، مجھے ہر حال میں سچ جاننا ہے۔ علینا نے شہرام کے گھورنے پر ماتھے پر تیوری چڑھاتے گھبرا کر مگر ڈٹ کر کہا۔ شہرام نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سرد مسکراہٹ کے ساتھ آزار میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تمہیں سچ جاننا ہے نا، تو سنو، میں تمہیں پورا سچ بتاتا ہوں۔ تمہارے بابا میرے ملازم تھے، میرے پاس کام کرتے تھے۔ شہرام نے گہری نظروں سے علینا کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ اور بوجھل لہجے میں کہا۔ جلال راجپوت میرا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے خلاف تمام ثبوت میں نے اکٹھے کیے تھے، لیکن میں وہ تمام فائلز اور پروفز اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے ہی ارد گرد موجود لوگوں پر شک تھا۔ واحد تمہارے والد یعنی میرے منشی جی مجھے اپنے تمام بندوں میں سب سے زیادہ وفادار لگتے تھے، مجھے ان پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اس نے علینا کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ میں نے وہ سارے ثبوت ایک USB میں محفوظ کر کے تمہارے بابا کے حوالے کیے تھے۔ امریکہ جانے سے پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ صاحب میں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا، اور اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو یہ USB علینا کے پاس ملے گی، اس لیے مجھے وہ USB ہر حال میں چاہیے علینا۔ شہرام نے اپنی ڈیسک پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور جھک کر اپنے لہجے میں بلا کی حتمیت لاتے ہوئے کہا۔ علینا کے ماتھے پر غصے اور شکوک کے گہرے بل پڑ گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کوئی بھی من گڑت کہانی سنائیں گے اور میں مان لوں گی؟ میں ان سب باتوں پر کیسے یقین کروں، جبکہ میرے بابا نے اپنی پوری زندگی مجھ سے ایسی کسی بھی USB کا ذکر نہیں کیا۔ علینا نے اپنے چہرے پر شدید عدم اعتماد لاتے کھٹکتے لہجے میں یہ سوال کیا۔ شہرام نے غصے اور زچگی کے عالم میں اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو ماتھے پر سختی سے ٹیپ کیا اور ضبط سے بولا۔ علینا، مجھے غصہ مت دلاؤ، تمہیں جو کچھ بھی معلوم ہے خاموشی سے مجھے بتا دو۔ اس کی آواز میں دھمکی واضح تھی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی، علینا نے نڈر ہو کر جواب دیا۔ شہرام کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے زوردار دھماکے کے ساتھ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ڈیسک پر ماری اور دھاڑتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم پر مسلسل یہ جان لیوا حملے کون کر رہا ہے؟ اس کی نظریں انگارہ بن چکی تھیں۔ علینا نے خوف سے لرز کر خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ راجپوت کر رہا ہے یہ سب، کیونکہ اسے بھی خبر ہو چکی ہے کہ وہ تمام ثبوت اور وہ USB تمہارے پاس ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بابا کیسے مرے؟ تمہارے بابا کو بھی اسی راجپوت نے مارا ہے۔ شہرام نے یہ سچ بلا جھجک اس کے چہرے پر مارا۔ علینا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ میرے امریکہ جانے کے بعد کسی نے راجپوت کو خبر دے دی تھی کہ سارے ثبوت منشی جی کے پاس ہیں۔
تمہارا باپ شہید ہو گیا، لیکن اس نے وہ ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیے تاکہ اس مجرم کو اس کی سزا مل سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے بابا کے قاتل اور باقی تمام مظلوموں کے مجرم کو سزا ملے تو مجھے وہ USB دے دو، کیونکہ بغیر ثبوت کے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ علینا شدید صدمے اور شش و پنج کے عالم میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے بابا کو اس نے مارا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں تصدیق چاہی۔ شہرام نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس نے مارا ہے تو آپ ثبوت کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مار دینا اسے جان سے۔ ویسے بھی زین نے مجھے بتایا کہ آپ بہت خطرناک انسان ہیں۔ علینا نے غم، غصے اور ہچکچاتی آواز میں شہرام کو طنزاً للکارا۔ شہرام نے نفی میں سر ہلایا اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، اگر صرف اسے مارنا ہوتا تو میں کب کا مار چکا ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سے اثر و رسوخ والے لوگ منسلک ہیں۔ جب تک ان تمام کو قانون کے شکنجے میں نہیں لیا جائے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ علینا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے مسلا اور کھڑی ہو گئی۔ پر مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم۔ بابا نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کسی USB کا ذکر ہی نہیں کیا تھا مجھ سے۔ اس کے لہجے میں اب لاچاری تھی۔ شہرام کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اس نے ڈیسک پر پڑا تمام سامان، فائلیں اور پیپر ویٹ ایک ہی جھٹکے میں نیچے فرش پر پٹک دیے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ منشی جی تمہیں بغیر کچھ بتائے چلے گئے ہوں؟ وہ تمہیں یوں نہتے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ وہ دھاڑتے ہوئے علینا پر حاوی ہونے لگا۔ علینا نے بھی اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھ پر اس طرح زور نہیں ڈال سکتے۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تو اس کا مطلب ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بابا نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور مجھے تو سچ کہوں آپ کی اس خود ساختہ کہانی پر بھی ذرا برابر یقین نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ علینا نے اپنے جملے ضدی انداز میں اس کے چہرے پر مارے اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے تیزی سے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ شہرام وہیں کھڑا رہا۔ اس کی مٹھیاں اور لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ غصے اور جنون کے عالم میں اس نے اپنے پورے زور سے ڈیسک پر ایک فلائنگ مکہ مارا اور پاس پڑی بھاری کرسی کو زوردار لات مار کر دور پٹک دیا۔ جو بھی کہانی مجھے ابھی سنائی گئی ہے میں اس پر ذرا برابر بھی یقین نہیں کرتی۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ خیر، ظاہر ہے جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے۔ علینا نے کمرے میں آتے ہی غصے سے پیر پٹکے اور تپتے ہوئے لہجے میں خود سے کہا، مجھے تو پہلے دن سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ غلط لگتا ہے۔ میں مزید ایک دن بھی اس عجیب انسان کے گھر نہیں رہ سکتی۔ بس زین جلدی سے حویلی میں ہمارے نکاح کی بات طے کر لے، اس کے بعد میں فوراً یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلا اور اضطرابی حالت میں کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنے ارادے کو پختہ کیا۔ میں نے شہرام کی مدد لی ہی کیوں؟ مجھے زین کے کہنے پر یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ علینا نے زچ ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور شدید پشیمانیوں خود کو کوسنے والے انداز میں بڑبڑائی۔ اسی اثناء میں اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی کھانے کی ٹرے پر پڑی جو ملازمہ رکھ کر گئی تھی اور اب تک ویسے کی ویسی ہی ڈھکی رکھی تھی۔ اب جا کر اسے پیٹ میں شدید بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، خاموشی سے جا کر کھانا کھایا اور پھر خود کو بہلانے کے لیے کچھ دیر کتاب پڑھنے لگی۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد وہ تھک کر بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، زین کو میسج ٹائپ کیا، مگر اسکرین پر نظر پڑتے ہی معلوم ہوا کہ زین آف لائن ہے۔ اس نے فوراً زین کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے نمبر فی الحال بند ہے کا پیغام آیا۔ علینا نے بوجھل سانس لیا اور شدید اداسی کے عالم میں فون سائڈ پر رکھ دیا۔ اس نے چھت پر نظریں جما دیں اور سوچوں کے بھنور میں گھری خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ علینا چھت کو گھور ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں اپنے باپ کے انتقال سے پہلے کا ایک منظر تیزی سے گھوما۔ اسے یاد آیا کہ بابا اکثر ایک خاص کتاب کی بہت تعریف کرتے تھے اور وہ اسے کتاب پڑھنے کا کہتے تھے۔ اسے وہ شام یاد آئی جب اس کے بابا چائے کا کپ تھامے اس کتاب پر ربن باندھ رہے تھے۔ بابا، یہ کتاب کس کے لیے پیک کر رہے ہیں؟ کس کی کو گفٹ دے رہے ہیں کیا؟ علینا نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ منشی جی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، یہ کتاب میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں۔ یہ کتاب مجھے حد سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے پاس پچھلے 20 سال سے ہے۔ تمہاری مرحومہ ماں کی سب سے پسندیدہ کتاب تھی۔ میں نے شاید اسے 50ویں بار پڑھا ہوگا۔ علینا ان کی بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ بابا، کوئی کسی کتاب سے بھی اتنی محبت کر سکتا ہے کیا؟ ہاں علینا، مجھے اس سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس سے اتنی ہی محبت کرو، اسی لیے تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اسے ایک بار ضرور پڑھنا، جب بھی وقت ملے اسے لازمی پڑھنا۔ منشی جی کے لہجے میں عجیب سی وصیت اور زور تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں ضرور پڑھوں گی، جیسی پڑھائی سے فارغ ہوں گی۔ فی الحال تو ٹائم نہیں ہے، علینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔
منشی جی نے وہ گفٹ کی ہوئی کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر جب بھی تمہیں میری شدت سے یاد آئے اور میں تمہارے پاس نہ ہوں تو بس اس کتاب کو کھول کر پڑھ لینا۔ علینا کا منہ بن گیا تھا اور وہ خفا ہو کر بولی، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ منشی جی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے کچھ نہیں ہو رہا بیٹا، پر زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اگر کبھی میری یاد ستائے تو اس کتاب کو لازمی کھولنا۔ یہ ماضی کا منظر یاد آتے ہی علینا کا ذہن ایک دم تن گیا، اس کے دل میں دھک سے کچھ ہوا اور وہ فوراً بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کتاب، شاید اس کتاب میں کچھ ہو۔ اس کے ذہن میں جیسے روشنی کا دھماکہ ہوا۔ اگلی ہی صبح علینا سویرے اٹھ کر سیدھی شہرام کے اسٹڈی روم میں پہنچی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، علینا نے بغیر کسی تمہید کے شہرام کے سامنے جا کر کہا۔ شہرام نے فائل سے نظریں ہٹائیں اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، تم فی الحال گھر سے باہر نہیں جا سکتی، مجھے گھر جانا ہی پڑے گا، میرا وہاں جانا بہت لازمی ہے، کیا پتہ اس سے آپ کا بھی کام ہو جائے۔ علینا کا یہ جملہ سن کر شہرام ایک پل کے لیے شدید چونک گیا۔ اس نے گہری نظروں سے علینا کو دیکھا، پھر لمحے بھر کی سوچ کے بعد اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے فوراً اپنے خاص مینیجر اور گارڈز کی ایک بڑی نفری کو علینا کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجنے کا حکم دیا۔ گاڑی علینا کے پرانے گھر کے باہر جا کر رکی۔ علینا گارڈز کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر ویسے تو سیٹ تھا، لیکن جگہ جگہ دیواروں پر پلسٹر اکھڑے ہوئے تھے اور توڑ پھوڑ کے بعد کی گئی لیپا پوتی کے واضح نشانات موجود تھے۔ علینا نے ماتھے پر بل ڈال کر غصے سے نشانات کو دیکھا۔ یہ یقیناً شہرام کے غنڈوں کا ہی کام ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ تیزی سے اپنے بابا کے چھوٹے سے کمرے میں بنی لائبریری کی طرف بڑھی۔ وہاں تمام کتابیں بے ترتیبی سے بکھری پڑی تھیں۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ سائڈ ٹیبل پر بابا کی کچھ بکس کے ساتھ وہی مخصوص کتاب بھی رکھی تھی، مگر اس کا نائس ربن اب کھلا ہوا تھا۔ علینا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بنا کوئی شک پیدا کیے خاموشی سے وہ کتاب اٹھائی اور اپنے بڑے ہینڈ بیگ کے اندر ڈالی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور بولی، چلیں واپس چلتے ہیں۔ شہرام کا خاص مینیجر جو ساتھ آیا تھا نے آگے بڑھ کر تجسس سے پوچھا، میڈم کچھ ملا کیا؟ علینا نے چونک کر اسے شدید غصے اور ناگواری سے گھورا۔ مینیجر نے فوراً حواس سنبھالتے ہوئے صفائی دی، وہ دراصل سر پوچھ رہے تھے۔ علینا نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور مینشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ مینشن پہنچتے ہی علینا تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اس کے پیچھے پیچھے شہرام بھی کمرے کے اندر آ گیا۔ کچھ ملا تمہیں وہاں سے؟ شہرام نے بے تابی سے پوچھا۔ علینا کے لبوں پر فاتحانہ اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ میں وہاں کچھ ڈھونڈنے نہیں گئی تھی، میں صرف اپنی کتاب لینے گئی تھی جو میں نے لے لی ہے۔ علینا کی بے نیازی سن کر شہرام کی جیسی حالت ہی خراب ہو گئی۔ اس کا غصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ تم نے میری پریشانی اور اس سارے معاملے کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ شہرام غصے سے چیخ اٹھا۔ میں یہاں تمہاری سیکیورٹی کو لے کر پاگل ہو رہا ہوں اور تم وہاں صرف ایک فضول کتاب لینے گئی تھی، تمہیں اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ شہرام اسے سخت سست سناتا رہا، جبکہ علینا نے مکمل خاموشی اختیار کر کے اس کے غصے کا جواب نہ دیا۔ آخری بار اسے گھورتے ہوئے شہرام غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شہرام کے جاتے ہی علینا نے خوف اور بے تابی سے گہری سانس خارج کی۔ اس نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے وہ کتاب نکال کر بستر پر بیٹھ گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ کتاب کے صفحات پلٹنے لگی۔ علینا نے کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا، پھر دوسرا، تیسرا، مگر پیپرز ادھر ادھر کرنے کے باوجود اسے کتاب میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ زچ ہو کر کتاب کو گھورنے لگی۔ میں شاید شہرام کی بنائی من گھڑت کہانی کے سحر میں آ گئی تھی جو یہ سب فضول سوچ رہی ہوں۔ اگر واقعی ایسا کچھ ہونا ہوتا تو بابا مجھے ڈائریکٹلی بتا دیتے، اس نے بیزاری سے خود سے کہا اور کتاب سائڈ پر رکھ دی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بابا کا چہرہ اور ان کی باتیں بار بار ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ بابا اتنا اصرار کر رہے تھے اور آج مجھے ان کی یاد بھی بہت آ رہی ہے۔ میں پڑھ کر دیکھتی ہوں آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا جو بابا کو اس سے اتنی محبت تھی۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ 5-6 صفحات پڑھنے تک کہانی واقعی بے حد دلچسپ ہو گئی اور وہ مکمل توجہ سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران زین کا فون آیا، مگر علینا نے کتاب کی دلچسپی کے باعث فون سائلنٹ کر کے سائڈ پر رکھ دیا اور دوبارہ پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ جب وہ 13ویں یا 14ویں صفحے پر پہنچی تو کتاب کی تحریر اچانک بدل گئی۔ علینا کا دل دھک سے رہ گیا اور وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہاتھ کی تحریر تھی، اگرچہ پیپر اور رائٹنگ بالکل کتاب کے دیگر صفحات جیسا ہی تھا، مگر اس پر کوئی کہانی نہیں بلکہ کچھ اور ہی درج تھا۔ علینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پڑھنا شروع کیا۔ علینا، میری پیاری بیٹی، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔
پر مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس زیادہ وقت ہے اور میں مزید تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں گا۔ میں تمہیں چاہوں تو سب کچھ ایسے بھی بتا سکتا تھا، لیکن اگر میں تمہیں ایسے بتاتا تو تم ڈپریس ہو جاتی، پریشانی میں اپنی زندگی گزارتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں ان سب میں انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، پر جب تک شہرام واپس نہیں آتا میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے سوائے تمہیں یہ کتاب دینے کے۔ مجھے یقین ہے تم اسے ضرور پڑھو گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا اور اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو میں وہ ثبوت خود شہرام تک پہنچا دوں گا، پر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو واحد ذریعہ تم ہی ہو میرے پاس۔ شہرام میرا مالک ہے اور تمہارے باپ کے خون میں ہمیشہ نمک حلال ہی رہا ہے میری بچی۔ مجھے امید ہے تمہارے خون میں بھی نمک حلال ہی رہے گا۔ تم پر کچھ باتیں واضح کروں گا جو تم سے مل کر کرنا چاہتا تھا پر نہیں کر سکا۔ میں نے ایک USB چھپائی ہے جس کا شہرام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تمہیں قسم ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی، اپنی کسی دوست سے بھی نہیں۔ صرف یہ نمبر شہرام کو بتا دینا کہ یہ نمبر میری امانت ہے تمہارے پاس، 635A2۔ شہرام کو کہنا اسے اس کا ثبوت یہاں ملے گا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ تمہارے باپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں یہ خط لکھتے ہوئے رو رہا ہوں کیونکہ میں اپنی موت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں، پر میں تمہاری طرف سے بالکل بے فکر ہوں۔ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شہرام تمہیں پسند کرتا ہے، جب تم بڑی ہونے لگی تھی تو میری حسرت تھی کہ تمہیں شہرام جیسا حق اور انصاف کے لیے لڑنے والا انسان ملے، پر وہ ہمارے مالکوں میں سے ہے تو یہ حسرت تو حسرت ہی رہ سکتی تھی۔ پر جب شہرام نے بتایا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو یہ سن کر میں بے فکر ہو گیا کہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ شہرام نے مجھ سے تمہارا رشتہ مانگا تھا اور میں نے تم سے پوچھے بغیر، تمہاری رضا کے بغیر اس کو ہاں کر کے پکا کر دیا تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد تمہیں کوئی میری طرح چاہنے والا ملے جو تمہاری حفاظت کرے، اور مجھے یقین ہے کہ شہرام تمہاری حفاظت مجھ سے بھی زیادہ کرے گا۔ میں نے شہرام سے ثبوت اپنے پاس رکھنے سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنے باپ کو معاف کر دینا اگر تمہیں لگے کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ خط آگے بھی لکھا ہوا تھا مگر ایلینا کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا گئیں۔ اس کے لرزتے ہاتھوں سے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ خط کے نچلے حصے پر درج تاریخ پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ تاریخ 1.5 سال پہلے کی تھی، یعنی اس وقت الینا زین سے ملی بھی نہیں تھی۔ زین سے تو اس کی ملاقات کو بمشکل 1 سال ہوا تھا۔ الینا کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے سارے مناظر گھومنے لگے۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ جب بھی وہ یونیورسٹی سے واپس اپنے گھر جاتی تھی تو اس کا گھر بکھرا اور خراب کیوں ملتا تھا، یعنی دشمن واقعی ان ثبوتوں کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ USB الینا کے پاس ہو سکتی ہے۔ شہرام کی ہر بات، اس کا غصہ، اس کی فکر، سب سچ تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے باپ نے شہرام کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کیا تھا اور شہرام اسے 1.5 سال پہلے سے پسند کرتا تھا۔ تبھی اس کا دماغ ایک دم جھٹکا کھا گیا، اس کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھریں۔ اسے زین کی کہی ہوئی وہ بات یاد آئی جب اس نے بتایا تھا شہرام بھائی کی پسند بہت زبردست ہے، اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو شہرام بھائی کو پسند آئے، اور بالکل ان جیسی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ الینا کو زین سے کہی گئی اپنی بات بھی یاد آئی، اگر تم کو اپنے بھائی کے جیسی ہی تمام چیزیں پسند ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں تمہارے بھائی کو پسند نہ آئی تو تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ اسے زین اور اپنے درمیان ہونے والی تمام گفتگو یاد آنے لگی۔ الینا نے درد اور صدمے سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ یعنی زین، میں تمہاری پسند، تمہاری محبت نہیں تھی، میں شہرام کی پسند اور شہرام کی محبت تھی۔ تمہیں میں پسند ہی اس لیے آئی تھی کیونکہ میں شہرام کی پسند تھی۔ اوہ گاڈ! الینا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سچائی اتنی ہولناک اور تلخ تھی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کافی دیر تک بے تحاشا رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو پوچھے، کتاب کو ہاتھ میں سنبھالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سیدھی شہرام کے اسٹڈی روم میں گئی اور دروازہ کھولا، مگر اندر شہرام موجود نہیں تھا۔ وہ واپس مڑنے لگی تو پیچھے ملازمہ کو دیکھ کر اس نے پوچھا، شہرام کہاں ہے؟ سر اپنے روم میں ہے بیوی جی، ملازمہ نے جواب دیا۔ الینا لمبے ڈگ بھرتی شہرام کے بیڈ روم کے پاس پہنچی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اجازت ملنے پر اس نے ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہوئی۔ شہرام صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ الینا کو اس کے کمرے میں دیکھ کر وہ شدید چونکا۔ الینا خاموشی سے بغیر ایک لفظ بولے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور چہرے پر کرب تھا۔ اس نے وہ کتاب شہرام کے لرزتے ہاتھوں میں تھمایا، ایک روتی ہوئی اور پردرد نظر شہرام پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہرام خط پڑھنے کے بعد حویلی سے باہر چلا گیا اور اگلے 2 دن تک واپس نہ لوٹا۔ اسی اثناء میں زین نہایت خوشی خوشی اور پرجوش انداز میں الینا سے ملنے آیا۔ مبارک ہو الینا، گھر والے ہمارے نکاح کے لیے مان گئے ہیں۔
زین نے خوشی سے مسکراتے ہوئے یہ خبر سنائی۔ اس کے لہجے میں مسرت کی لہر صاف نمایاں تھی، جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ علینا بالکل خاموش کھڑی رہی، اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ زین کو اس کی غیر معمولی اور برف جیسی خاموشی عجیب لگی۔ اس نے چونک کر پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں علینا؟ تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ علینا نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ وہ بس خاموشی سے ایک بے نام سے صدمے اور تلخی کے ساتھ زین کے چہرے کو تکنے لگی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے تمہارا رویہ بہت عجیب لگ رہا ہے، کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ زین نے الجھن اور تشویش میں مبتلا ہو کر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ زین، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ علینا نے انتہائی سرد اور بوجھل لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، ظاہر ہے، بالکل سچ بتاؤں گا، زین نے بلا جھجک جواب دیا۔ علینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگلا تیر چھوڑا۔ زین، تمہیں ہر وہ چیز پسند آتی ہے نا جو تمہارے بھائی کو پسند ہو، اور تم ہر چیز بالکل سیم ویسے ہی لیتے ہو جیسے تمہارے بھائی نے لی ہو، جیسے تمہارا کمرہ، تمہارے کپڑے، تمہاری ہر ایک چیز۔ زین کے چہرے پر فخریہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، بھائی کا ٹیسٹ اور ان کی پسند بہترین ہوتی ہے۔ علینا کے لبوں پر کٹیلی اور پردرد مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہارے بھائی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تو کیا تم اس لڑکی کو پسند کرو گے؟ یہ سوال سنتے ہی زین کے قدم وہیں ٹھٹک گئے، چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے علینا؟ زین نے سٹ پٹا کر گھبراہٹ بھرے انداز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زین۔ علینا نے تلخی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں علینا، تم سے کسی نے کچھ تو کہا ہے، تم یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو؟ زین کا انداز اب بچاؤ والا اور الجھا ہوا تھا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، تم بس میرے سوال کا جواب دو، علینا نے زور دے کر کہا۔ زین نے نظریں چرا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، تم مجھے پسند آئی ہو اور ہمیشہ تم ہی میری پسند رہو گی۔ علینا نے حقارت سے ہنس کر اس کا جھوٹ اس کے چہرے پر دے مارا۔ میں تو تمہیں اس لیے پسند آئی تھی نا کیونکہ میں تمہارے بھائی کو پسند آئی تھی، اسی لیے میں تمہیں بھی پسند آ گئی۔ تو اگر تمہارے بھائی کو کل کو مجھ سے بھی زیادہ کوئی اور لڑکی پسند آ گئی تو کیا تم مجھ سے بھی پسند کر لو گے؟ یہ جملہ سنتے ہی زین کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ علینا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ان تمام فضول باتوں کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے سامنے یہ فضول باتیں کس نے کی ہیں؟ تمہیں یقیناً بھائی نے کچھ کہا ہے، میں ابھی ان سے پوچھتا ہوں۔ زین غصے سے مڑ کر جانے لگا، لیکن علینا نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی اتنی سختی سے دبوچ لی کہ زین کو رکنا پڑا۔ اس نے زین کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے زین۔ تم جانتے تھے نا کہ شہرام مجھے پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے تم نے مجھے اپروچ کیا تھا نا؟ علینا کی آواز میں چیخ اور ضبط شدہ آنسوؤں کی جھلاہٹ شامل تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا علینا، تم بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ زین نے غصے اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس پر دھاڑنا شروع کیا۔ ہاں، میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں جب سے یہ ہولناک حقیقت مجھ پر کھلی ہے۔ مجھے شدید شرم آ رہی ہے کہ تم کس کماش کا انسان ہو۔ چیزوں اور کپڑوں کی حد تک تو ٹھیک تھا زین، لیکن تم یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ تمہارا سگا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر تمہارا دل کیسے گوارا کر گیا کہ تم مجھے اپروچ کرو؟ تمہیں سوچ کر بھی گھن آ رہی ہے مجھے۔ علینا نے اپنے پورے وجود کی نفرت اس کے چہرے پر اڑیل دی۔ زین نے بوکھلا کر صفائی دینا چاہی۔ ایسا کچھ بھی نہیں علینا، تم غلط سوچ رہی ہو، بھائی نے تم سے بدگمانی کی ہے۔ تمہارے بھائی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ علینا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور کیا۔ زین کے چہرے پر اب ایک خبیث اور شریر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے طنزاً کہا، اچھا تو تمہیں اب میرے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی، تو پھر تم کیا کرو گی علینا؟ شہرام بھائی سے شادی کرو گی؟ تمہیں لگتا ہے شہرام بھائی تم سے شادی کر لیں گے، یہ جاننے کے باوجود کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ میرا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا علینا۔ علینا نے ایک تلخ اور کوکلی ہنسی۔ ہاں واقعی، تمہارا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ تمہاری طرح کم ظرف نہیں ہے۔ تم نے جو کھیل کھیلا ہے وہ ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ علینا کا جملہ بھی مکمل ہی ہوا تھا کہ پیچھے سے شہرام کی بھاری اور روبدار آواز آئی، اس کا بازو چھوڑو زین۔ شہرام 2 دن بعد واپس لوٹ آیا تھا اور اس کے چہرے پر بلا کی سرد مہری تھی۔ زین نے فوراً علینا کا بازو چھوڑا اور شہرام کو دیکھتے ہی بولا، بھائی یہ بالکل فضول باتیں کر رہی ہے۔ علینا نے پیچھے مڑ کر شہرام کو دیکھا، پھر زین کی طرف رخ کر کے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میرا فیصلہ سن لو زین، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم، میں تم سے ہرگز نکاح نہیں کروں گی، میں تمہارے گھر والوں کو خود منع کروں گی اور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔
یہ کہتے ہی الینا زاروں قطار روتی ہوئی تیزی سے حویلی کے اندر بھاگ گئی۔ زین غصے اور طیش میں اس کے پیچھے اندر جانے لگا، لیکن شہرام نے اپنا ہاتھ سامنے کر کے بڑے جلال سے اس کا راستہ روک دیا۔ تم جانتے تھے نا سب کچھ؟ شہرام نے اپنی گھمبیر آواز میں سوال کیا۔ اس کی نظریں زین کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، پر میں پھر بھی خاموش رہا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ الینا تمہیں پسند کرتی تھی، ورنہ چیزوں کی حد تک تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا زین۔ لیکن محبت ایک الگ چیز ہے جو میں الینا سے کرتا ہوں۔ یہ بات نہایت ٹھنڈے، سنگین اور اٹل لہجے میں کہہ کر شہرام بنا زین کی طرف دوبارہ دیکھے اندر حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ زین باہر کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ الینا نے روتے روتے بستر سے ہی دھندلی آواز میں کہا، آ جاؤ اندر۔ دروازہ کھلا تو سامنے شہرام کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر الینا نے تیزی سے اپنے گالوں سے آنسو پوچھے اور رخ موڑ کر بستر کی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ شہرام نے گہری سانس لی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے وسط میں آ کر رکا۔ جلال راجپوت مارا گیا ہے پولیس مقابلے میں، اور باقی تمام لوگ بھی پکڑے گئے ہیں۔ شہرام نے یہ خبر انتہائی سنجیدہ آواز میں سنائی، پھر الینا کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر دھیمے سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بس ایسے ہی رو رہی ہوں، الینا نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں جواب دیا۔ پھر الینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا اب میں بالکل محفوظ ہوں؟ ہاں، تم بالکل محفوظ ہو۔ شہرام نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو کیا میں اب یہاں سے جا سکتی ہوں؟ الینا نے اگلا سوال کیا۔ شہرام چند لمحے مکمل خاموش رہا، پھر اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ ہاں، تم جا سکتی ہو، اب تم اپنے ہر معاملے میں خود کفیل ہو۔ الینا نے تلخی سے ہنس کر اس کی طرف دیکھا، پر میرے پاس تو اب کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ شہرام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کیوں؟ زین نے نکاح کے لیے گھر والوں کو راضی تو کر لیا ہے؟ الینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں شہرام۔ کیا؟ شہرام نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ میں حقیقتاً زین کی محبت یا پسند نہیں ہوں۔ وہ صرف اس لیے مجھے اپنا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ نے مجھے پسند کیا تھا۔ آپ کی پسند بہترین ہوتی ہے اور اس کو آپ کی ہر چیز چرانے کی عادت تھی، اسی لیے اس نے آپ کی پسند چرائی۔ الینا نے یہ سچ بلا جھجک بول دیا اور پھر ایک بوجھل سانس لی۔ یقیناً آپ مجھے اب قبول نہیں کریں گے، یہ جاننے کے بعد کہ زین مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ شہرام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ الینا نے تڑپ کر اس سے پوچھا۔ تو کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ شہرام نے ایک لمبی اور گہری سانس خارج کی۔ میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کروں گا۔ بات صرف حفاظت کی نہیں ہے شہرام، الینا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ بات محبت، پسندیدگی اور شادی کی ہے۔ میں اس وقت آپ سے کوئی محبت کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن اب میرے دل میں آپ کے لیے احترام اور عزت بہت زیادہ ہے، جو اب زین کے لیے بالکل نہیں رہی۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی جس کی میں عزت نہ کر سکوں۔ کیا آپ مجھے اپنائیں گے؟ الینا کے اس التجا بھرے سوال پر شہرام کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہ خاموشی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی وہ مڑا اور اٹل لہجے میں بولا، کل ہمارا نکاح ہوگا، تیار رہنا۔ الینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنی جلدی؟ شہرام نے ایک پل اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ الینا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ شہرام بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی الینا نے بستر پر بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے دن حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ زین وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے آخری وقت تک الینا کو روکنے، منتیں کرنے اور منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن الینا نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ زین اپنے ہی بنے جال میں ناپائیدار ثابت ہو کر رہ گیا۔ سادگی کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں الینا اور شہرام کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب شہرام نے اپنے مخصوص روب اور نرمی کے ملے جلے انداز میں الینا کا ہاتھ تھاما تو الینا نے اپنے دل کو گہرے اور سچے تحفظ کے حصار میں محسوس کیا۔ پرانے تمام خدشات اور تلخیاں ختم ہو چکی تھیں اور دونوں نے ایک نئی محبت اور عزت سے بھری زندگی کا آغاز کر دیا۔